السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. आमीन या रब्बल आलमीन। हम अजवफ पढ़ रहे हैं और अजवफ के जो राज हैं वो हम जान रहे हैं। अजवफ के बगैर आपके जो अफ़ाल हैं वो आपको समझ नहीं आते, यानी कि कुछ अफ़ाल जिन पर आप आके अटक जाते हो कि इसके रूट वर्ड क्या है, क्योंकि इनमें तब्दीलियां होती हैं, तालील के कवायद अप्लाई होते हैं। तो अजवफ अहम तीन टॉपिक है ग्रामर में गैर सही अफ़ाल के हवाले से। तो इसलिए हम इस पे थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको पूरी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। फ़ेल की अक़साम असली हरूफ के एतबार से सही अफ़ाल और गैर सही अफ़ाल वो अफ़ाल जिनके हरूफ मादा में हमज़ा, हरफ़े इल्लत, वाऊ या हरूफ की तकरार आ जाए, गैर सही अफ़ाल कहलाते हैं। गैर सही में फिर हमने हरफ़ इल्लत की तारीफ देखी थी कि अलिफ, वाऊ और या ये हरफ़ इल्लत में आते हैं, ये बीमार होते हैं, ये हज़फ हो जाते हैं कभी, और कभी अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, और कभी इनके एराब पर फ़र्क पड़ता है। तो इसके बाद हमने जो है वो देखा था कि गैर सही अफ़ाल की जो मेन कैटेगरीज थी वो महमूज, मुदाफ और मुअत्तल थे। महमूज जब हरूफ मादा में हमजा आ जाए, मुदाफ जब हरूफ मादा में तकरार आ जाए, और मुअत्तल जब हरूफ मादा में वाऊ या आ जाए। आजकल हम मुअत्तल को पढ़ रहे हैं, मुअत्तल अल्फा यानी मिसाल को हमने सबसे पहले पढ़ा, और उसके बाद हमने मुअत्तल आइन में वावी को पढ़ा था। ठीक है, अजवफ़ वावी को पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह अजवफ़ याई को मजीद डिस्कस करेंगे सलासी मुजर्रद से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मजीद फी को देखेंगे। तो मौतल क्या होता है? वो फ़ेल जिसके हरूफ मादा में वाव और या आ जाए, और ये भी तीन तरह से, यानी कि फा कलिमा भी हो सकता है, आइन कलिमा भी हो सकता है, और लाम कलिमा भी हो सकता है। तो अगर फा कलिमा होगा तो मिसाल, और अगर जो है वो कलिमा होगा तो अजवफ, और अगर लाम कलिमा होगा तो नाकिस। ये मोतलुल आइन और अजवफ ये हैं, दोनों एक ही उसके नाम हैं। और इनको अजवफ वावी और याई उस हिसाब से कहा जाता है कि अगर हरूफ मादा में वाव होगा तो अजवफ वावी, और अगर या होगा तो अजवफ याई। इसी तरह से नाकिस को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमने जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमने अजवफ वावी पिछली क्लास में पढ़ा, तो जिसमें तालील के कवायद लागू हुए थे। लागू आज भी तालील के कवायद ही होंगे। और तालील क्या है? कि एक हरफ इल्लत को दूसरे से बदलना या हज़फ करना। कवायद वही हैं जो हमने अजवफ वावी में पढ़े हैं। सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको जो है वो रोका कि हम प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आज शायद कोई नए कवायद पढ़ाए जाएंगे। कवायद सिर्फ वही हैं, लेकिन सिर्फ आज हम ज्यादा फोकस हमारा प्रैक्टिस के ऊपर होगा। तो ये गैर सही फेल में मौतुल आइन अजवफ, अजवफ वावी सलासी मुजरद के बाब नून और सीन से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं है कि ये हतमी है कि नून और सीन से ही इस्तेमाल होगा, और भी अबवाब से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये नून और सीन से इस्तेमाल हुआ है। और इन दोनों में भी फिर अगर देखें तो नून में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से अजवफ याई जो है वो सलासी मुजर्रद के बाब द्वाद और सीन से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और इन दोनों में से भी अगर कंपैरिजन करें तो बाब द्वाद से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बाफा से भी इस्तेमाल हुआ है, और भी मतलब जितने भी बाकी अबवाब हैं सलासी मुजर्रद के, सब में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बात हतमी है और दूसरे अबवाब में नहीं आ सकता। ठीक है, सलासी मजीद फी के अबवाब में अजवब इस्तेमाल हुआ है, और अजवब से बाब इफ़ाल, बाब इन्फियाल, इस्तिफाल और इफ्तियाल में तब्दीली होती है। वो इंशाल्लाह जब हम मजीद फी करेंगे तो पहले भी मैंने आपसे कहा था कि महमूज के कवायद, मिसाल के कवायद, कवायद अप्लाई उस वक्त होंगे जब कायदे की कंडीशन पूरी होगी। जब वो शर्त लागू हो तभी कवायद अप्लाई होंगे। चाहे जो है वो जब जाहिर बात है महमूद के कवायद थे, तो जब दो हमजा जमा होंगे तो ही कायदा अप्लाई होगा, चाहे वो बाब कोई सा भी हो। इसी तरह से इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मजीद फी में अब आता सबसे है, यानी कि अजवफ आ सकता है। अजवफ से मुराद ये कि हरूफ मादा
کے درمیان والے کلمہ یعنی کہ آئین کلمہ کی جگہ پر واو یا یا آ سکتا ہے، لیکن ان میں تبدیلی رونما ہوگی یا نہیں وہ انشاءاللہ جب پریکٹس کریں گے تبھی باتیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ تبدیلیاں ہوتی کب ہیں؟ جب کنڈیشن فلفل ہوتی ہے، جب جو قاعدے کی کنڈیشن ہے وہ فلفل ہوگی تو تبدیلی ہوگی، ادروائز وہ بغیر تبدیلی کے لکھا جائے گا۔ تو اس کے جو قواعد پڑے تھے وہ آج ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو اور ما بعد متحرک ہو تو حرف علت میں تبدیلی ہوگی، یعنی کہ اس میں حرف علت کی جگہ پر الف آ جائے گا۔ تو یہ ہے قاعدہ نمبر 1۔ اور یہ اوپر جو میں نے آپ کے پاس ساتھ پڑھا کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو اور ما بعد متحرک ہو، یہ اس کی کنڈیشن ہے، یہ اس کی شرط ہے۔ اگر یہ ہوگا تو ہی حرف علت الف سے تبدیل ہوگا۔ اب وہ باب چاہے کوئی سا بھی ہے، اگر یہ سچویشن نہیں ہوگی تو وہ حرف علت الف سے تبدیل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو واؤ میں بھی الف سے ہی تبدیل ہوا اور یا میں بھی الف سے ہی تبدیل ہوا، اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو زا، یا اور دال حروف مادہ آج ہم نے لیے ہیں اجوف یائی سے، باب دعا سے، اور دورابا کے وزن پر اگر ہم دیکھیں تو زایدہ، اور پھر جیسے رول کے مطابق کہ حرف علت متحرک ہو، یہاں پر یا متحرک ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں کہ حرف علت کون سی ہے؟ یا یہاں پر متحرک ہے اور ماں قبل بھی فتح ہے اور ماں بعد بھی متحرک ہے، تو اجمین کے رول اپلائی ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ بن جائے گا اور زیادہ ہمارے پاس فعل ماضی کا پہلا صیغہ آ جائے گا۔ اسی طرح سے شین، یا اور حمزہ باب سین سے اگر ہم دیکھیں، یہ باب فا سے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب سین سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہاں پر ہم جو ہے وہ باب سین سے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ باب فا سے بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب فا سے اور باب سین سے دونوں سے آ سکتا ہے یہ تو، لیکن ابھی چونکہ ہم باب سین سیکھ رہے ہیں، پیٹرن وہی ہے کہ آپ جس بھی باب سے دیکھیں گے اسی باب کا جو اوریجنل وزن ہے اسی پر ان حروف مادہ کو ڈالیں گی۔ جیسے سمیہ یسمعو کے وزن پر سمیہ سے شاجیع، اور اگر باب فا پہ ڈالتے تو یہ شاجع ہو جاتا کیونکہ فاتحہ تھا اس کا وزن۔ تو بس یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، اور باقی یہ کنڈیشن جب فلفل ہوگی تو ہی وہ الف سے بدلے گا، وہ چاہے جس مرضی باب سے ہو، ڈزنٹ میٹر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو کہ بس یہ انہی دو ابواب سے استعمال ہوگا، اس بات کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ حرف آخر نہیں ہے، کسی اور باب سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو شاجیع کے بعد یہ آپ دیکھیں کنڈیشن فلفل ہو گئی کہ حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے اور ما بعد متحرک ہے، کنڈیشن فلفل ہوگی تو یہ یا جو ہے وہ الف سے بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا شاء۔ ٹھیک ہے، اور باب فا سے دیکھیں تو بھی یہ شاء ہی بنتا ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ شاء تو مطلب حرف علت متحرک ما قبل فتح اور ما بعد جو ہے وہ متحرک، اور پھر وہاں پر بھی شاء ہی بنے گا۔ ٹھیک، اور انشاءاللہ قاعدہ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 ہے کہ اب یہ قاعدہ نمبر 2 مضارع میں استعمال ہوتا ہے۔ حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن اور ما بعد متحرک ہو تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے خود اس حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو زا، یا دال باب دعا سے، دوربا یدریبو، یزریبو کے وزن پر یہ ہم دیکھیں گے زا، یا اور دال کو، یہ ہو جائے گا یزیدو۔ ٹھیک ہے، زیدو۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا تھا کہ اب اگر حرف علت متحرک، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یا متحرک ہے، ما قبل ساکن ہو تو ما قبل ساکن بھی ہے، اور ما بعد متحرک ہو اور ما بعد متحرک بھی ہے، تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر دے گا، اور ما قبل کیا ہے؟ وہ ساکن ہے، تو یہ اپنی زیر جو ہے وہ زا کو دے دے گا، یا اپنی زیر زا کو دے دے گا، تو یہ بن جائے گا یزیدو۔ ٹھیک ہے، یزیدو۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ آگے کیا ہوگا کہ جو ہے وہ حرکت کے موافق، یعنی کہ یہاں پر اب یا ہے تو یہ زیر سے اس کی فرینڈشپ ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کوئی مزید چینجز نہیں کی۔ ٹھیک ہے، یزیدو ہی اس کا فعل مضارع کا واحد کا صیغہ آئے گا۔ اسی طرح سے شین یا حمزہ باب سین سے، تو سمیع یسمعو کے وزن پر، یسمعو کے وزن پر آپ یش ایو ہو جائے گا ہمارے پاس، اور پھر جو ہے وہ اپنی حرکت جب پیچھے دے گا یا اپنی حرکت پیچھے شین کو دے دے گا رول کے مطابق، تو یہ بن جائے گا یش۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے بن گیا۔ تو اب یہ جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے، یا کے مطابق پیچھے حرکت جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے،
اب حرکت کے موافق حرف لے آئیں گے، تو جو کہ الف ہوتا ہے زبر کے موافق، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر زیر ہوتی تو یہیں پر بات ختم ہو جاتی، لیکن اب چونکہ زبر ہے تو آپ نے یا کی جگہ پر الف لے آئیں گی، تو یہ بن جائے گا یشاء. ٹھیک ہے. تو پھر فا میں بھی سیم اسی پیٹرن پر یہ یشاء ہی بنے گا. ٹھیک ہے. یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ قرآن پاک میں یہ دونوں ہی ہمیں نظر آئیں گے، اور اکثر جو ہے وہ اس میں اختلاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ لسان القرآن میں بھی چیک کر سکتی ہیں، مختلف ڈکشنریز میں بھی آپ کو یہ دونوں ہی انداز سے ملے گا، سین سے بھی اور فا سے بھی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہمیں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اجوف یائی کی گردان فعل ماضی کی بنا لیتے ہیں. تو جیسے ہم نے زیادہ فعل ماضی واحد مذکر کا پہلا صیغہ ہم نے ابھی چینج کر کے بنایا، تو یہ الف جو ہے یہ بدل کر آیا ہے، یا کی جگہ پر یہ الف آیا تھا. ٹھیک ہے. وہ قاعدے کے مطابق ہم نے اس کو چینج کر لیا. پہلے 5 صیغے جو ہیں وہ اسی پیٹرن پر ہوں گے، زیادہ، زیادہ، زادو، زادت، زادتا. اور آگے باگے تو یہ اوپر والا جو میں نے لکھا ہے یہ یا کے ساتھ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اکثر جگہوں پر اس کو یا کے ساتھ بھی پڑھایا جاتا ہے، یعنی تبدیلی سے پہلے والا، اور اکثر جگہوں پر اس کو تبدیلی کے بعد والا بھی پڑھایا جاتا ہے. تو دونوں طریقوں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر ہم اسی یعنی کہ بدلے ہوئے کوئی آگے لے کر آئیں تو یہ ہمارے پاس یہ سیکھا ہے گا زادنا. ٹھیک ہے. دو حرف، اب یہاں پر دو حروف جو ہیں وہ ساکن ہو گئے. حمزہ بھی یہ الف بھی ساکن ہے، اور الف جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا الف ہوتا ہے اس وقت ہے جب اس سے پہلے زبر ہو. الف بھی ساکن ہے اور دال بھی ساکن ہے، دو ساکنین جمع ہوتے ہیں. تو جب دو ساکنین جمع ہوتے ہیں تو پھر جو کمزور والا ہوتا ہے نا اس کو جانا پڑتا ہے، تو یہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں قاعدہ اس کا کہ کیا لگا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کو دیکھیں گے. زا یا دال باب دعا سے زادنا. ٹھیک ہے. تو اب دو ساکنین جمع ہو گئے تو آپ نے کمزور والا چلا گیا، زدنا بن گیا. لیکن ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہ رول دیکھا تھا کہ اجوف واوی کے حساب سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ باب نون میں پیش اور باب کاف میں پیش آتی ہے، باقی سب باب میں زیر آتی ہے، جبکہ اجوف یائی میں زیر ہی آتی ہے. تو اجوف یائی میں چاہے باب کوئی سا بھی ہو زیر ہی آئے گی، یعنی کہ جو یہ فا کلمہ کی حرکت کیونکہ یہ بدل کر آئی ہے، یہ ہم نے ٹرانسفر کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ اس پر حرکت چینج ہوگی، تو زدنا نہیں بنے گا، یہ بنے گا زدنا. ٹھیک ہے. زدنا چھٹا سیگا ہمارے پاس ہے، یہ زدنا بنے گا رول کے اکارڈنگ. اسی طرح سے شین یا اور حمزہ باب سین سے، تو یہ اب یہ تبدیلی کے بعد والا ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں جس میں یا کو ہم نے پہلے ہی حذف کر دیا تھا. ٹھیک ہے. یا کو پہلے ہی الف سے بدل دیا تھا، اور الف چونکہ بدل کر آیا ہوا ہے تو اس لیے اب یہ کمزور حرف کی جگہ ہی آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ دو جب ساکنین جمع ہو گئے تو یہ الف چلا جائے گا. تو جب یہ الف کیا تو یہ بن گیا شأنا. تو شأنا تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کہا کہ اجوف یائی میں زیر ہی آتی ہے فا کلمہ پر، تو یہ شئنا ہو جائے گا، شین کے نیچے یہ زیر آ جائے گا. یہ چھٹا سیگا بنے گا اس سے شین یا اور حمزہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کی گردانت مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ زادہ، زادہ، زادو، زادت، زادتا. اجوف یائی ہو تو زیر ہی آئے گی، تو یہ زدنا بن گیا چھٹا سیگا. اور پھر اسی سیگے کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے پوری گردان مکمل کرنی ہے. زدتا، زدتما، زدتم، زدتی، زدتما، زدتنا، زدتو، زدنا. ٹھیک ہے. تو زدنا ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی دیکھیں گے. یہ ہمارے پاس سورہ کہف کی آیت نمبر 13 ہے یہاں پر. تو یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں وَزِدْنَاهُمْ ہُدًى، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا، زیادہ کرنا. ٹھیک ہے. زیادہ یزیدو زیادتن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، بڑھانا. تو وَزِدْنَاهُمْ ہُدًى، اور ہم نے زیادہ دی انہیں ہدایت، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دی، انہیں زیادہ ہدایت دی. ٹھیک ہے. تو یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اور بھی بہت سارے صیغے آپ کو جب آپ قرآن پڑھیں گی، انالائز کریں گی، چیک کریں گی تو انشاءاللہ ضرور مل جائیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے فعل مضارع کی گردان. زا، یا اور دال حروف مادہ باب دعا سے. یزیدو جیسے ہم نے ابھی بنایا کہ جو یا کی حرکت تھی وہ ہم نے پیچھے زا کو دے دی تھی،
اور جو ہے وہ پھر یہ یزید، اب حرکت کے موافق ہی حرف موجود تھا تو آگے ہمیں کچھ اور کرنا نہیں پڑا، تو یہ بن گیا یزید یزیدانی یزیدون تزید تزیدانی، اور پھر چھٹے سیغے میں آ کر یہ تبدیل ہوگا۔ کیسے تبدیلی ہوگی؟ جیسے باب دعا سے ہوتا ہے، دورابا دورابا دورابو دورابا دورا سوری یدربو یدربو یدربانی یدربونا تدربو تدربانی اور یدربنا، تو یہاں پر دیکھیں یز یدنا، اسی وزن پر یہ ہمارے پاس زا یا اور دال حروف مادہ سے آ گیا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ حرف علت متحرک، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ماقبل ساکن، اب یہاں پر یہ حرکت اپنی پیچھے ٹرانسفر کر دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ویسے بھی دیکھیں تو جو حرف علت ہوتے ہیں یعنی کہ واؤ اور یا، وہ اپنے اوپر حرکت نہیں چاہتے، بہت کم آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے کہ اپنے اوپر وہ حرکت دیتے ہیں، بہت کبھی وہ بہت شاذ و نادر ان کے اوپر حرکت آتی ہے، بھی اس صورت میں کہ جب وہ کسرہ یا عارضی وغیرہ ہو اس صورت میں، یا بہت ہی کوئی کنڈیشن جو ہے وہ ٹائٹ ہو تو اس میں جا کر وہ حرکت لیتے ہیں، تو یہ اپنی حرکت پیچھے دے دے گا، تو یہ زیر تھی تو یہ پیچھے آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ پھر دو ساکنین یہاں پر جمع ہو گئے تو اس میں سے یہ جو ہے حرف علت والا وہ چلا جائے گا، تو یہ بن جائے گا یزدنا یزدنا۔ تو اسی طرح سے پھر بس چھٹے سیغے میں اور یہاں پر آگے جو ہے نا مؤنث حاضرہ کے جمع کے سیغے میں یہ تبدیلی اس طرح سے ہوگی، باقی مضارع کی پوری گردان جو ہے وہ اسی ایک سیغے سے بنے گی جو ہم نے پہلا سیغہ تیار کیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں تزیدو تزیدانی تزیدون تزیدین اور تزیدانی اور تزیدنا، ازیدو اور نزیدو، تو یہاں انشاءاللہ اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن سے، سورہ البقرہ آیت نمبر 58 ہے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو سین جو ہے وہ حرف استقبال ہے، یعنی کہ وہ جو مضارع کا ترجمہ مستقبل سے خاص کرنے کے لیے جب سین آتا ہے، ٹھیک ہے، ان قریب کا معنی دیتا ہے، یہ وہ والا سین حرف ہے، اور نزیدو نزیدو، تو آپ دیکھیں پچھلی سلائیڈ میں ہم یہ پڑھا نزیدو، تو یہ مضارع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، پہلے امر اس کا بنا لیتے ہیں باب دعا سے، تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے امر جو ہے وہ مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنتا ہے، تو ہم مضارع مذکر حاضر کا صیغہ لے رہے ہیں تزیدو، تزیدو، پھر یہ ہمارے پاس علامت مضارع ہم حذف کر دیں گے اور اگلے سٹیپ میں مضارع کو مجزوم کر دیں گے، تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر یا بھی ساکن ہے اور دال بھی ساکن ہے، جب دو ساکنین جمع ہوتے ہیں تو علت والا ساکن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو علت والا جو ساکن تھا وہ چلا گیا، تو یہ بن گیا ہمارے پاس زد، تو زد جو ہے یہ ہمارے پاس فعل امر ہے، اور زد کو آپ مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں، ہماری جو دعا ہے رب زدنی علما، تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ زد دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عمل کا صیغہ یعنی کہ اس میں ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو باب سین، شین یا اور حمزہ اور تشاؤ فعل مضارع اس کا لیا ہم نے، اور پھر یہ علامت مضارع حذف کر دی، اس کے بعد مضارع کو مجزوم کر دیا، تو اب یہاں پر الف اور حمزہ دو ساکنین جمع ہو گئے ہیں، تو جب دو ساکنین جمع ہو تو جو کمزور ہے وہی جائے گا، تو الف چلا گیا اور حمزہ رہ گیا، اور حمزہ آپ کو پتہ ہے رسم الخط میں یہ پھر ایسے الف کی کرسی پر لکھا جاتا ہے، یا پھر مختلف مصحف میں اس کو الف کے اوپر ایک ساکن کی علامت بھی ڈال دی جاتی ہے، تو وہ حمزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فعل امر، اور فعل امر اس کے بارے میں شین یا اور حمزہ کے بارے میں قرآن پاک میں پاسبل کہ استعمال نہ ہوا ہو، کیونکہ ڈفرینٹ ڈکشنریز میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ استعمال نہیں ہوا، لیکن ظاہری بات ہے اب ہم تو نہیں جانتے اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، بہرحال ہم لوگ تو صرف طریقہ بنانے کا سیکھ رہے ہیں کہ جب اجوف واوی یا اجوف یائی آ جائے تو اس کو بنائیں گے کیسے، تو سٹیپس آپ نے یاد رکھنے ہیں، سٹیپس فالو کرنے ہیں، اور دیکھیں آپ اجوف واوی میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ دو حروف رہ گئے تھے امر میں، یہاں پر دیکھیں روٹ ورڈ ہمیں مس کچھ مطلب روٹ ورڈ تو ایٹ لیسٹ 3 حروف کا ہم نے پڑھا کہ ثلاثی ہے کم سے کم اور رباعی ہے زیادہ سے زیادہ، تو یہاں پر تو 2 حروف پر مشتمل ہمارے پاس
جو ہے وہ ایک فیل نظر آ رہا ہے. تو جب اس طرح کا فیل نظر آئے تو آپ کا دھیان پھر غیر صحیح کی طرف جاتا ہے. تو یہ کیسے بنا، پھر یہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو آپ اگر مصحف میں اس طرح کے حروف دیکھیں تو ان کو ضرور اپنے پاس سیپریٹ لکھیں تاکہ ہم ان کی مشق کر سکیں، اور ان کو ضرور چیک کیا کریں کہ ان کے پیچھے روٹ ورڈ کیا تھا، کیسے یہ جنریٹ ہوا، کون کون سے اسٹیپ لگے، اور فعل ماضی ہے، امر ہے یا نہیں ہے. تو یہ صرف مذکر کی گردان میں نے بنائی ہے. مونس بھی اسی طرح سے ہوگی، تو اس صورت میں ہم مونس حاضرہ کا صیغہ لیں گے. یہاں تزیدو لیا تھا تو پھر مونس حاضرہ کا صیغہ لیں گے اور پھر یہی اسٹیپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مون کی فعل امر کی گردان آ جائے گی. تو یہ اسٹیپ آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فعل نہیں ہم نے شروع سے پڑھتے آئے ہیں ساتھ ساتھ. تو فعل نہیں میں تو دو ہی سٹیپ ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے کہ شروع میں لا لگا دیا جاتا ہے اور حاضر کا ہی صیغہ لیا جاتا ہے. مضارع میں حاضر کا صیغہ لیا جاتا ہے، شروع میں لام زبر الف لا لگا دیا جاتا ہے اور آخر سے مضارع کو مجزوم کر دیا جاتا ہے. تو لا تزد ہو جائے گا اگر فعل ہم نہیں بنائیں گے، لا تزد. ٹھیک ہے. تو یہ مضارع جب مجزوم ہوگا تو یہ پیش ساکن میں بدل جائے گی اور پھر دو حرف علت جمع ہو کے پھر یہ جو ہے وہ یا چلی جائے گی. ٹھیک ہے. لا تزد ہو جائے گا فعل امر. اور یہ آپ کے پاس فعل امر کی مثال آپ کو نظر آ رہی ہے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 73 ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا کچھ زیادہ کر لیں اس سے اور قرآن ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ٹھیک ہے. تو زد مطلب زیادہ کر لیں، ریکویسٹ. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فعل امر کا صیغہ مطلب ہمارے لیے آتا ہے تو وہ جو ہے وہ حکمیہ ہوگا. اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اس صورت میں وہ ریکویسٹ ہوگی، وہ التجا ہوگی اللہ سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ دیکھیں فعل ہمارے پاس فعل نہیں کی بھی ایک مثال آ گئی. لا تزید، لا تزید. اب یہ تزید تھا، یہ دال کے نیچے جو کسرہ ہے نا یہ عارضی ہے، یہ آگے ملانے کے لیے لگایا گیا ہے. اتقاء ساکنین کا یہ قاعدہ ہوتا ہے نا کہ الف لام یعنی کہ الف لام تعریف والا آ جائے تو اگر یہ بھی ساکن ہے تو اس کو تو پھر جو ساکنین ہوتے ہیں نا درمیان میں ان کو حذف کرنا پڑتا ہے دو کلمات کے درمیان جب ساکنین آ جائے. تو اب اگر اس دال کو حذف کرتے تو معنی چینج ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر کسرہ عارضی لگایا گیا. اور یہ قاعدہ ہم پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ حکم تم جمع کے صیغے ہوتے ہیں تو پیش لگتی ہے، اور اگر جو ہے من جارہ کا نون ہوتا ہے تو ملاتے ہوئے نون پر زبر آتی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی وہ اگر آ جاتے ہیں تو ان میں زیر ہی دی جاتی ہے، کسرہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کسرہ دیا گیا ہے جو کہ عارضی ہے. تو یہ بیسیکلی لا تزد تھا. ٹھیک ہے. تو یہ فعل نہیں تھا اس باب سے. اچھا اب ہم دیکھ لیتے مجہول بنانے کا طریقہ، کیونکہ ہم نے قال یا قول کا بھی مجہول قیلا بنایا تھا تو آج ہم اس کا بھی مجہول دیکھ لیتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں مجہول بھی کسی باب سے استعمال ہوا ہے اور کسی باب سے استعمال نہیں ہوا. تو جو ہے نا وہ زا یا دال کے بارے میں شور نہیں تھی کہ استعمال ہوا ہے یا نہیں، تو اس لیے اس پر مجہول نہیں بنایا. میں نے مجہول جو ہے وہ جیم یا اور حمزہ حروف مادہ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آیا ہے، یہ نظر آیا ہے مجھے، تو اس لیے میں نے اس پر بنا دیا. لیکن آپ پریکٹس کے لیے چاہیں تو اس سے بنا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. سٹیپس بس آپ نے سیم یاد رکھنے ہیں اور جس بھی حروف مادہ سے بنائیں. اور obviously وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ابھی پورا مکمل طور پر. تو فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ لیں گے. تو اس کا فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ جاء، یعنی کہ یہ تبدیلی سے پہلے والا صیغہ لینا ہے. اور قوالا ہم نے تبدیلی سے پہلے والا ہی صیغہ لیا تھا جب قالا کا بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے اور آخری سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کہ اس پر آپ نے زیر دینی ہے. تو یہ بن جائے گا جائی. ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی پیچھے یا سے پیچھے جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان کو آپ نے پیش کر دینا ہے. تو یہ بن جائے گا جوہی آ. تو اب آپ دیکھیں کہ جوہی آ یعنی کہ پیش کی تو فرینڈشپ نہیں ہے یا کے ساتھ، یا کی فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ ہے. تو یہاں پر پھر ہم جو ہے وہ یا اپنے اوپر ویسے بھی حرکت نہیں چاہتی. تو اسی طرح سے ہم نے وہاں پر قوالا میں بھی دیکھا تھا کہ وہ حرف علت جو ہے وہ اپنے اوپر حرکت نہیں چاہتے. تو وہ اپنے جو ہے نا وہ تو بیچ بچا کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا تو اپنی حرکت پیچھے دے دیتے ہیں اگر پیچھے ساکن ہو، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ موافق حرف سے چینج ہو جاتے ہیں. تو یا پر زیر نہیں آتی، یا کے موافق زیر لے آئیں گے. یا اپنے پیچھے زیر چاہتی ہے تو اوپر نہیں زیر چاہتی، اپنے پیچھے زیر چاہتی ہے.
ٹھیک ہے، تو وہ جو اوپر والی زیر ہے وہ اس کو پیچھے والے حرف کو دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا جی آ. تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس مجہول کا صیغہ آ جائے گا. اور اس کی آپ کو مثال جو ہے وہ یہاں سے نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 69 ہے. اور وہ جی آ، ٹھیک ہے، وہ جی آ، یہ اس کی مثال آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اور مزید مثالیں آپ لوگ ڈھونڈیے گا. اور انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. جیم، یا اور حمزہ باب دعا سے، اور با، یا اور عین باب دعا سے، اور یا عین یا اور شین یہ بھی باب دعا سے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ یہ ہوم ورک کیجیے گا انشاءاللہ. اور اس میں بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ جو ہے نا وہ مکمل جو گردان ہے وہ بنائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، اب ایک ہی روٹ ورڈ لیں بس، اس کی ساری مکمل گردان بنا لیں، باقیوں کی چاہے صرف صغیر بنا لیں، کیونکہ ٹائم جیسے مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، تو اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے، جس کے پاس ٹائم ہے تو وہ ضرور پورے کا پورا کام کرے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجوف کتنا آسان ہے. اب جب بھی آپ قرآن میں کالا، شاء یا اس جیسے الفاظ پڑھیں تو فوراً آپ پہچان لیں گے کہ یہ اجوف افعال ہیں. اجوف کو سمجھنے سے قرآن کے جو بے شمار مقامات جہاں پر ہمیں اچکن آ جاتی تھی کہ یہ 2 حروف پر مشتمل ہے، تو یہ کون سا فعل ہے، یا اس کے روٹ ورڈ کیوں چینج ہیں. کہ جیسے ہم قالا دیکھتے ہیں یا شاء دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا روٹ ورڈ جب ہم ان کے ڈکشنری سے دیکھتے ہیں تو وہ واؤ ہوتا ہے یا یا ہوتی ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ روٹ ورڈ کیوں ان کے اور ہیں اور یہاں پر یہ ہمیں روٹ ورڈ کیوں نظر نہیں آ رہے. تو امید ہے کہ آج آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرما دے. انسان ہونے کے ناطے کسی سے بھی کبھی بھی کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ بھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے اور امید پوری ہے کہ انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں معاف فرما دیں گے، کیونکہ جان بوجھ کر ہم کبھی بھی کسی کو غلط بتانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی بات غلط چلی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو حتمی کچھ نہیں ہوتا گرامر میں، قرآن پاک ہے. رولز جو ہیں وہ بعد میں بنائے گئے ہیں، قرآن پاک پہلے نازل ہوا ہے. قرآن کا ایک ایک حرف علماء نے کوشش کی ہے اس کو انالائز کرنے کی، اس پر کام کرنے کی، لیکن حرف آخر نہیں ہے. کوئی بھی قاعدہ حرف آخر نہیں ہے، ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. تو اس بات کو ہم نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے. اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، یعنی کہ اجوف کے ہی ہم مزید فی ابواب سے انشاءاللہ مزید پریکٹس کریں گے. قواعد یہی ہے، قواعد نہیں ہیں، بدلیں گے آگے بھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پریکٹس اور مزید کریں گے تمام ابواب سے، تاکہ ہماری جو ہے وہ پریکٹس ہو سکے اور ہم قرآن سے مختلف کلمات اور مزید ڈھونڈ کر ان کو پہچاننے کے قابل ہو سکے کہ یہ اجوف ہے. ٹھیک ہے، اجوف واوی یا اجوف شائی دونوں صورتوں میں واؤ یا یا حذف ہو جاتا ہے. روٹ ورڈ میں آپ کو وہ نظر آتا ہے، لیکن جب کلمہ بنتا ہے چاہے وہ ماضی کا ہو مضارع کا ہو تو اکثر آپ نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، امر ہو فعل نہیں ہو تو روٹ ورڈ میں وہ واؤ یا یا آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.